गुड मॉर्निंग। मैं खुदा का खादम और आपका भाई पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे रोज़े शुरू हैं और पिछले दिनों हमने राह का बुध मनाया, तो मैंने सोचा कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो कलाम है वो शेयर कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाजमी है कि हम जानें कि ये अपना रसूमात हैं या तालीमात हैं। तो जो राह का बुध है ये हमारी ऑलमोस्ट सारी कलीसियाओं में नहायत एहतराम के साथ मनाया जाता है। राह का बुध जो है, और यहीं से रोज़ों का जो सीज़न है वो शुरू हो जाते, रोज़े शुरू हो जाते हैं। इस अरसे को लेंट भी कहा जाता है, और जो लफ्ज़ लेंट है इसके ऊपर तो हम फिर किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ी माना खेज बात है, क्योंकि इसके एक माना है उधार लेना। तो इस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। रोज़ों का जो अरसा है वो 6 हफ्तों पर मुहित है, यानी कि 42 दिन। लेकिन क्योंकि इतवार का दिन उनमें से निकाल दिया जाता है 6 हफ्तों में से, क्योंकि वो खुदावंद के जी उठने का दिन है और हमारे आराम का दिन है, तो इस तौर से फिर ये 36 दिन बच जाते हैं। और 36 दिन जो हैं उनको हमारी कलीसिया ने मेरा ख्याल 6वीं सदी में, शायद 7वीं सदी में उन्होंने, कुछ उल्मा का ख्याल है कि 3री सदी में, और कुछ ज़्यादातर उल्मा का ख्याल है कि 7वीं सदी में उन्होंने, जो कलीसिया के अकाबरीन थे, पोप साहब थे, उन्होंने 4 दिन का इजाफा किया। और मुझे भी लगता है बहुत अच्छा किया, क्योंकि रोज़ों का जो रवाज है हम में, वो खुदावंद के रोज़े को सामने रख कर है। खुदावंद ने 40 दिन का एक रोज़ा रखा था, सो हम उसी की यादगारी में रोज़े रखते हैं। पर वो क्योंकि 36 थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, चर्च ने क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च ने, कि 4 दिन उन्होंने खुद से अपनी तरफ से बढ़ा के तो उनको 40 कर दिया, ताकि वो मुशाबहत जो है खुदावंद के रोज़ों के साथ, वो खुदावंद के रोज़े के साथ वो मुकम्मल हो सके। अभी जो इसकी जो तारीख है, इसकी जो हिस्ट्री है राह के बुध की, वो ये है कि भी ये खुदावंद की शाहाना आमद, जो आपने कलाम में पढ़ा होगा, अंजीलों में बयान हुआ है कि खुदावंद अपनी खिदमत के आखिरी हफ्ते में जब यरूशलेम में दाखिल हुआ, जिसको हम उसकी शाहाना आमद कहते हैं, तो जो लोग थे उन्होंने जब खुदावंद का इस्तकबाल किया, तो लिखा है कि वो दरख्तों की डालियां और खजूर की डालियां और अपने कपड़ों को उन्होंने खुदावंद के रास्ते पर बिछा दिया, ताकि खुदावंद, ये एहतराम में उन्होंने किया ताकि खुदावंद उन पर चले। और उसके बाद जो अपना जो कलीसिया है, उसने 3री सदी में राह के बुध का जो है ना वो सिलसिला शुरू किया, और उसकी यादगार को कायम रखने के लिए कि खुदावंद की शाहाना आमद कैसे हुई थी। तो जो खजूरों के एतवार की खजूरें डालियां लाई जाती थी, उनको जला के उसकी राख को वो महफूज कर लेते थे, और फिर अगले साल जो खजूरों का अपना दिन था,
ایش وینسڈے جس کو ہم کہتے ہیں، کھجوروں کا تو نہیں، ایش وینسڈے، تو پھر اس دن وہ اس راکھ کو استعمال کرتے تھے ایمانداروں کے لیے۔ ابتدا میں جو وہ کہتے تھے کہ جو مسیحی ایماندار ہے وہ ٹاٹ اوڑے، ماتم کی حالت میں رہے، اور اس کے لباس پر چھڑکی جاتی تھی خاک۔ یہ جو کھجوروں کی خاک تھی یہ اس کے لباس پر چھڑکی جاتی تھی، اور یہ کافی عرصہ یہ چلا سلسلہ، لیکن پھر 8ویں سے 10ویں صدی کے درمیان یہ سلسلہ جو تھا لباس کے اوپر چھڑکے جانے کا یہ ختم ہوا، اور اس میں تبدیلی آئی، اور پھر یہ راکھ ایماندار کے سر پر ڈالی جاتی تھی۔ تو 343 میں، 334 ہے یا 343 بعد از مسیح، جو رومن کیتھولک چرچ تھا اس نے راکھ کے بدھ کی جو تھی نا اس کو قانونی شکل دے دی، اور قانون بنا دیا کہ ہر ایک مسیحی اس کی پابندی کرے گا۔ اور آج بھی کیتھولک چرچ میں یہ رسم ہوتی ہے، اور ہمارے بہت ساری جو پروٹیسٹنٹس کلیسیائیں ہیں وہاں بھی ہوتی ہے۔ اور 17ویں صدی میں کئی پروٹیسٹنٹ چرچز نے اس کو بند کر دیا، تو بھی آج تک بہت سارے پروٹیسٹنٹس جو چرچز ہیں وہاں پر یہ چلتی ہے۔ لیکن جو ماڈرن کیتھولک چرچ اور ماڈرن پروٹیسٹنٹ چرچ ہے، انہوں نے اس رسم کو ایک مرتبہ پھر تبدیل کیا، اور اب وہ ایماندار کے سر پر راکھ نہیں ڈالتے تھے بلکہ اس کے ماتھے پر صلیب کا نشان بناتے تھے۔ اس کا جو دستور ہے، راکھ کے بدھ کا دستور جو ہے وہ یہ ہے کہ رومن کیتھولک چرچ نے جو قانون بنایا تھا وہ یہ تھا کہ بدھ کے روز راکھ کا جو بدھ ہوگا اس پہ روزہ رکھا جائے گا، اور یہ بڑی زبردست بات تھی۔ اور پھر جب کلیسیا کے ماتھے پر راکھ لگائی جاتی تھی تو چند جملے اس ایماندار کو بولنے ہوتے تھے۔ پہلا ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر کہ تم یاد رکھو کہ تم خاک ہو اور ایک دن پھر خاک میں لوٹ جاؤ گے۔ یہ وہ بولتا، جب وہ خادم لگاتا تھا تو یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا ایماندار۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اقرار وہ کرتے تھے، اور وہ تھا کہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور معافی مانگتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ روزے کے ایام میں خود کو غلطیوں اور گناہوں سے پاک کر لوں۔ کمال ہے جی، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں جب ان کو پڑھتا ہوں، ان رسومات کو، ان رسومات نہیں، اس سارے اقرار کو، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے بہت اچھی بنیادیں رکھی۔ تو وہ اقرار کرتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ روزے کے ایام میں خود کو غلطیوں اور گناہوں سے پاک کر لوں، دل کو پاک کروں، خواہش کو خود سے دور کروں، اور پاکیزگی میں ترقی کروں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے وہ آگے ہے، تاکہ عید قیامت المسیح کی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکوں۔ ایسٹر جو ہے، ویسے تو ایسٹر ہم کہتے ہیں لیکن در حقیقت تو یہ عید قیامت المسیح ہے، مسیح کے جی اٹھنے کا دن۔ تو معاف کیجیے گا، تو راکھ کا بدھ جو ہے یہ روزے اور پرہیزگاری کے دن کے طور پر مانا جاتا تھا۔ آپ ساتھ ہی ساتھ موازنہ کرتے جائیں آج کی کلیسیا کا
اور ابتدائی کلیسیا کا، جو پرانی ہماری کلیسیاں ہیں، کہ ان میں راہ کا بدھ جو تھا روزے کا اور پرہیزگاری کا. اس دور کے جو مسیحی تھے وہ راہ کے بدھ والے دن، اب آپ کی صحیح روحانی ترقی ہوگی، کسی قسم کا گوشت نہیں کھاتے تھے، نہ گائے کا، نہ بیل کا، نہ بکرے کا، نہ مرغی کا، کوئی گوشت نہیں، ایون مچھلی نہیں تھے کھاتے. اس کے علاوہ ہر قسم کا تیل، گھی، مکھن، مے اور دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز، دہی، لسی، کچھ نہیں استعمال کر سکتے. انڈا نہیں کھا سکتے تھے، پنیر نہیں کھا سکتے تھے، مکھن نہیں کھا سکتے تھے. یہ پابندی تھی. اور شروع میں تو یہ راہ کے بدھ پر تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہ روزوں کے ایام پر بھی یہ پابندی لگ گئی، اور بہت عرصہ تک یہی سلسلہ چلتا رہا. اور حقیقی معنوں میں جو پرہیزگاری کی تعلیم تھی وہ لاگو ہو گئی. لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ چیزیں ہم نہ کھائیں تو بازار میں ان کی کتنی افراط ہو جائے گی اور کتنی سستی ہو جائیں گی. اور اس دور میں آپ پھر دیکھیے کہ جو افراد ہے اس کے سبب سے غریب غربا جو ہیں ان تک ان چیزوں کی کیسے پہنچ بن جاتی تھی. اور اسی وجہ سے اس دور میں بہت سے جو لوگ تھے وہ مسیحیت کو انہوں نے قبول کیا. لیکن بعد میں راہ کے بدھ کا مذہبی حکم نہیں ہے. بائبل میں راہ کے بدھ کا کوئی ذکر نہیں ہے اور حکم بھی نہیں ہے. یہ بعد میں کلیسیا نے ایک ترتیب بنائی، کئی سیکرامنٹس انہوں نے ٹھہرائے، تو پھر اس میں ایک یہ بھی سیکرامنٹ تھا. اس بدھ والے دن، کیونکہ یہ اتوار کی عبادت کے علاوہ ہوتا تھا، جو مسیحی تھے وہ بڑے ذوق اور شوق سے، بڑے احترام سے ان عبادتوں میں جاتے راہ کے بدھ کی. اور ان کے اجتماعات کافی بڑے ہوتے تھے. اور یہ لوتھرن چرچ اور جو پروٹیسٹنٹس تھے ان میں بھی یہ رائج تھا. خداوند کے جو دکھوں کے ایام ہیں، یعنی کہ یہ 40 دن، ان کے قوانین میں، کیونکہ یہ ببلیکل نہیں تھے، یہ کلیسیائی رسومات تھی، اس لیے ان میں تبدیلی آتی گئی. اور ابتدائی صدیوں میں تو یہ کافی سخت تھے. اور ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ جو ہے اس میں آج بھی کافی سختیاں ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جو اس میں خاص بات کیا تھی؟ اس میں خاص بات یہ تھی کہ کلیسیا کو 24 گھنٹے میں ایک کھانا کھانے کی اجازت تھی، اور کھانا بھی وہ جس میں وہ جو میں نے اوپر وہ چیزیں بتائی ہیں وہ شامل نہیں ہے. اور کھانا شام کو کھانا ہے، رات کو نہیں کھانا. شام سے مراد ہے غروب آفتاب اور اس کے بعد کوئی 2 گھنٹے کا ٹائم، جس کے درمیان آپ جو بھی آپ نے کھانا ہے آہستہ آہستہ 2 گھنٹے کے درمیان آپ کھا لیں. یہ کلیسیائی دستور تھا. اور میں پھر ایک بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو رسم ہے، یہ اس کا بائبل میں اس کا ذکر حکم نہیں ہے. تو ایک کھانا کھانے کی اجازت تھی جس میں وہ کسی قسم کا گوشت، انڈے، پنیر، مکھن، مچھلی، مے، تیل، گھی کچھ نہیں استعمال کر سکتے تھے. لیکن پھر وقت
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مغربی کلیسیائیں تھیں انہوں نے اس میں نرمی لائے، اور نرمی لاتے لاتے پھر ہم آج دیکھتے ہیں رومن کیتھولک چرچ جو تھا انہوں نے، میرا خیال ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی اس کے بعد سے انہوں نے کچھ اس میں وہ بھی پھر نرمی کی طرف مائل ہوئے، اور پھر آج جو ہمارے پاس اس کی شکل ہے روزے کی، وہ نہیں ہے جو ابتدا میں تھی۔ اگر ہم رسولوں کی بات کریں تو رسولوں نے جو تعلیم دی وہ پرہیزگاری کی تھی۔ وہاں پر ہمیں ایسی لسٹ تو نہیں ملتی، لیکن یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس خداوند کا اور خداوند کے شاگردوں کا اور خداوند شاگردوں کے اگلے جو شاگرد تھے ان کے کھانے پینے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ بہت شوقین تھے اور وہ یہ کھاتے تھے اور وہ کھاتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بڑی سادہ سی زندگی، سادہ سا کھانا، اور اس کے درمیان وہ روزے رکھتے تھے۔ اعمال کی کتاب میں ہمیں ان روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ جو خاص چیز اپنا ایک خاص قانون پاس کیا ایرینس نے اور پوپ سینٹ وکٹر ون نے، بہت اچھا لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ راکھ کے بدھ اور روزوں کے ایام میں خاص پابندی سے دعا اور روزہ میں وقت گزارا جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ روحانی ترقی کی سیڑھی پر آگے بڑھا جا رہا ہے یا نہیں۔ کیسی اعلیٰ تعلیم ہے، کیسی جلالی تعلیم ہے، یعنی کہ فاقہ ہے یا واقعہ ہی خداوند کی خوشی کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے۔ جیسے خداوند نے کہا نا کہ لوگ تجھے روزہ دار نہ جانے، بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے۔ اچھا، کہ روحانی ترقی کی سیڑھی پر بڑھا جا رہا ہے، نہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ زیادہ اہم ہے ہمارے دلی رویے، یعنی روزمرہ زندگی میں ہماری کیا تبدیلی اور کیا ہمارا روزہ ہمیں حلیم بنا رہا ہے یا نہیں۔ یہ انہوں نے اپنی جو دستاویز لکھی ایش وینسڈے کے اوپر، ڈاکٹرائن بنائی، اور لینٹ کے اوپر، اس میں انہوں نے یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے یہ لکھا۔ رومن کیتھولک کلیسیا کے علاوہ بیشتر جو کلیسیائیں ہیں ان میں ان روزوں کے ایام کو، یعنی کہ لینٹ کو، خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ لفظ بھی بائبل میں استعمال نہیں ہوا، لینٹ، لیکن تمام انبیاء نے اور خداوند نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ مسیحی کا لائف سٹائل، اس کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہر روز ایسی شکر گزاری اور خداوند کے لیے مخصوصیت میں گزرے کہ جیسے کہ وہ لینٹ کی حالت میں ہے، وہ روزے کی حالت میں ہے۔ میں جب ان ساری چیزوں کو دوبارہ پڑھ رہا تھا کتابوں میں تو مجھے خیال آیا کہ ہماری کلیسیاؤں میں کتابیں کتنی نایاب ہو گئی ہیں، پڑھی نہیں جاتی، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہم آج کی کلیسیا کو، آج کے روزوں کو، آج کے جو سب کچھ ہے اس کو دیکھیں تو ہم ان سے بہت دور ہیں، ان پابندیوں سے، ان تعلیمات سے ہم بہت دور ہیں، ہماری کلیسیا بہت دور ہے۔ اور یہ جو انہوں نے لکھا پوپ سینٹ وکٹر ون نے اور ایرینس نے، کہاں سے لکھا انہوں نے جو انجیلوں میں بیان ہے خداوند کا۔ خداوند نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح
اپنی صورت مت بناؤ، بلکہ منہ دھو اور اپنے سر میں خاک ڈالنے کے بجائے تیل ڈال۔ خداوند نے یہ حکم کیوں دیا؟ خداوند نے یہ حکم اس لیے دیا کیونکہ احبار کی کتاب میں جو احبار 16 باب میں جو بنی اسرائیل کو ایک روزہ رکھنے کو حکم تھا، ہمارے تو سال کے 40 ہے نا، بنی اسرائیل کا سال کا ایک روزہ تھا، اور ان کو حکم تھا کہ اس دن آدمی جو ہے وہ اپنے سر کو جھاڑی کی طرح جھکائے، ٹاٹ پر بیٹھے۔ آپ یسایہ 56 ہے میرا خیال، اس میں دیکھیں، اس میں حکم ہے کہ ٹاٹ پہ بیٹھے، خاک اپنے سر پہ ڈالے، اور وہ دن بنی اسرائیل کے لیے خاص دکھ کا دن ہے، اور وہ یہی کرتے تھے۔ لیکن خداوند نے اس کے بالکل ہمیں ایک نئی تعلیم دی، الٹ نہیں، نئی تعلیم، حقیقی تعلیم دی۔ اس نے کہا منہ دھو، سر میں تیل ڈال، ماتم اندر ہو، باطن میں، اوپر سے نہیں۔ پیالی کو اوپر سے صاف نہیں کرنا، اندر سے صاف کرنا ہے۔ اور اسی کو ریاکاری کہا کہ ہم باہر سے تو صاف کرتے ہیں، اندر سے صاف نہیں کرتے، اندر ہماری ہر چیز بنی رہتی ہے۔ تو جب بنی اسرائیل یہ سب کام کرتے تھے تو ان کو دیکھ کے دور سے ہی بندہ جان لیتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ماتم کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ لیکن خداوند نے منہ دھونے کا اور سر میں تیل ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا باطن کو صاف کرو تاکہ تمہارا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں رہتا ہے پوشیدگی میں تمہیں بدلہ دے گا۔ سو یہ سارا معاملہ پوشیدگی کا ہے، ظاہراً نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو ایک نیا ایک دوسرا پہلو ہمیں نظر آتا ہے، وہ یسایہ 58 باب ہے، 3 سے 7 آیت میں، کہ خداوند کی خوشی اس میں نہیں ہے کہ تم خاک سر میں ڈالو۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، ایش وینسڈے سے میں منع نہیں کر رہا، اس کے حقیقی مطلب کو بیان کر رہا ہوں، اس کے حقیقی مطلب کو بیان کر رہا ہوں۔ خداوند کی خوشی صرف اس میں نہیں ہے کہ انسان اپنے سر میں خاک ڈالے، ٹاٹ پر بیٹھے، ٹاٹ اوڑے، اس میں نہیں ہے، بلکہ خداوند کی خوشی اس میں تھی کہ ایماندار اپنی خوشی سے ہاتھ اٹھائے، دستبردار ہو اپنی خوشی سے، اپنی دعوتوں سے دستبردار ہو، شرارت کے کام نہ کرے، ظلم نہ کرے، مظلوموں کے لیے رہائی کا باعث ہو، پریشان لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، ننگے کو کپڑا پہنائے، بھوکے کو روٹی کھلائے، جو آوارہ پھرتے ہیں ان کو اپنے گھر میں لائے، اور اپنے ہم جنس سے، اپنے جیسے انسان سے جب اس کو ضرورت ہو روپوشی اختیار نہ کرے۔ جب ہمارا ہمسایہ، ہمارا کوئی ملنے والا، ہمارا کوئی عزیز دوست آ کے ہم سے اپنی ضرورت بیان کرتا ہے تو ہم اس کو ٹالتے ہیں، ہم روپوشی اختیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم گھر پر نہیں ہیں، ہم تو کہیں اور جا رہے ہیں، تو پھر یہ روزے جو ہیں یہ بیکار ہے۔ حلیمی اور پاکیزگی جو ہے خداوند کا اس کے بارے میں خاص حکم ہے کہ مسیحی جو ہے وہ ان دونوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرے۔ یہ پروسیس ہے۔ بائبل کے مطابق جو حلیمی ہے وہ جھک کر ملنے سے نہیں ہے، میٹھا میٹھا بولنے سے نہیں ہے، بلکہ بائبل میں حلیمی سے مراد ہے کہ میں اس بھائی بہن کے تعلق سے اگر کچھ سوچوں تو شائستگی سے سوچوں، مجھے اس کی برائیاں نظر نہ آئیں،
مجھے اس کی اچھائیاں نظر آئیں اور میں اس کی اچھائیوں پر غور کرنے والا ہوں. یہ حلیمی ہے. اور پاکیزگی سے مراد بائبل میں لیا گیا ہے کہ خود کو خداوند کے لیے وقف کرنا، خود کو دنیا سے الگ کرنا. اسی لیے تو خداوند نے کہا تم دنیا کا نمک ہو، تم چراغوں کی مانند ہو. ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا حصہ نہیں ہے. خداوند نے کہا تم اگر دنیا کے ہوتے تو دنیا تم کو عزیز رکھتی، اور اگر آپ کو آج دنیا عزیز رکھتی ہے تو بھائیو پھر آپ کا جو تعلق ہے وہ کلام کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ ایک واضح فرق ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آسمانی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم ہے، اور روزوں کے دوران ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو پاک کریں، خواہشوں پہ قابو پائیں اور پاکیزگی میں ترقی کریں، کیونکہ خداوند کے جی اٹھنے کے دن کی برکات کا تعلق ان ساری تبدیلیوں کے ساتھ ہے. اگر یہ تبدیلیاں ہم میں آ جائیں گی تو خداوند کے جی اٹھنے کی جو برکت ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، وہ ہم میں قائم ہو جائے گا. یہ راہ کا بدھ ہو یا یہ روزوں کے دن ہو، یہ حکم ہے ہمیں. اور لیکن ہم اگر آج اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، میرا خیال تھوڑی ویڈیو لمبی بھی ہو گئی ہے. آج کے چرچ کو ہم دیکھیں تو کتنی بدعتیں ہیں ہمارے درمیان. اب دیکھیے ہم روزوں میں کالے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں. ہم مبارک جمعہ، جس کو مبارک جمعہ کہا گیا، اس کو ہم نے ماتم کا دن بنایا ہوا ہے، جبکہ وہ انتہائی خوشی کا دن ہے، کیونکہ خداوند نے اپنی جان دے کے، اپنا خون بہا کے کلیسیا کو دنیا میں سے خرید لیا. یہ ماتم کا دن ہے، اس نے دکھ اٹھایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پولس رسول کیا لکھتا ہے؟ پولس رسول لکھتا ہے کہ مسیح کے دکھوں کی کمی کو میں اپنے بدن میں پورا کرتا ہوں. اس کے اوپر بھی آئی پرومس ہم اس کے اوپر پھر کسی دن بات کریں گے کہ وہ کون سے دکھ ہیں جن کو پولس رسول پورا کر رہا ہے. لیکن یہی حقیقی مسیحت ہے. پھر ہمیں آج کل ایک رواج اور شروع ہوا ہے، روزہ کشائی، روزہ کھلوانا. جمعے والے دن جو اجتماع اکٹھا ہوا ہے عبادت کے لیے، اس کو روزہ کھلوایا جائے. کیوں؟ کلیسیا میں تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے. مسیحی کلیسیا میں روزہ کھولنا اور روزہ رکھنا ہر ایک ایماندار کا ذاتی فرض ہے. اور شروع سے ابتدائی کلیسیا سے ہمارے جو لوگ تھے، عام مسیحی، وہ سادگی سے وہی کھانا کھاتے تھے جو ایک ٹائم کا گھر میں بنا ہے. وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جو مخصوص ہو کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے، جس کو طاقت کی ضرورت نہیں. سادہ کھانا کھاتے تھے. اب ہم اہتمام کرتے ہیں، اب ہم وہ رواج کر رہے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، اور ہم روزہ کشائی کرتے ہیں. یہ بدعتیں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، اور یہ ویسی ہی خرابیاں ہیں جیسے کہ ہم خداوند کے دور میں دیکھتے ہیں. خداوند جب آیا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ احبار میں بنی اسرائیل کو ایک سال میں ایک روزہ رکھنے کو حکم تھا، لیکن کاہنوں اور فقیوں اور فریسیوں نے تفسیریں کر کر کے اس کو اتنا تبدیل کر دیا
کہ جس وقت خداوند دنیا میں آیا اس وقت آپ یقین نہیں کریں گے، اس وقت بنی اسرائیل 22 روزے سال کے رکھتے تھے۔ حکم ان کو ایک کا تھا، وہ 22 رکھتے تھے۔ وہ اس تعلیم سے دور ہو گئے تھے جو نجات کی تعلیم تھی۔ وہ اسی وجہ سے، اسی طرح کی اور باتوں کی وجہ سے وہ خداوند کو پہچان نہیں پائے۔ آج ہم بھی اسی دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ہمارے بھی بہت سارے جو خادمین ہیں وہ ہمیں اصل تعلیم سے دور لے کے جا رہے ہیں جو کہ ہماری ہے نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اپنی ایمان اور اپنی تعلیم کی خبرداری کرے تاکہ جب خداوند آئے تو ہم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو۔ ہمارے سب کام کلیسیا کی ترقی کے لیے ہونے چاہیے۔ ان سب باتوں پر غور کیجئے۔ ابھی تو روزوں کا شروع ہے۔ خداوند آپ کو بڑی سمجھ اور دانائی بخشے، سمجھ والا دل عطا کرے، اپنی پہچان بخشے اور آپ اس کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔